बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्द राज गोंदल। इस जंग के जहां बहुत सारे पहलू हैं, उस जंग के पहलुओं के दौरान हमें रिजीम चेंज से लेकर न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करने के बाद अब अमेरिका ईरान से तेल निकालना चाहता है। लेकिन अगर इस जंग के अंदर एक बात देखें तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो सबसे बड़ा लूजर है वो अरब मुल्क है। अमेरिका वो तो तबाही मचाने आया है, वो तो इसराइल का दिफा करने आया है, वो तो इसराइल की जंग लड़ रहा है। और इसराइल अपने तौर पे नेतन्याहू लोकल पॉलिटिक्स के लिए बहुत कुछ कर रहा है। अक्टूबर में इलेक्शंस हैं, उससे पहले उसका ख्याल ये है कि वो पॉपुलैरिटी गेन करेगा। लेकिन अरब मुल्कों ने क्या इस सिलसिले में हासिल किया? अरब मुल्कों ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया कि जहां ईरान चाहे, जब चाहे आपके पास पेट्रियाट, थर्ड, एक्स वाई जी नाम लेते जाएं, वो सारे के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद जब जैसे जहां चाहे ईरान आपको हिट कर सकता है। नंबर वन। नंबर टू, अमेरिका के होते हुए भी आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है और अमेरिका आपकी सिक्योरिटी नहीं है, अमेरिका आपकी लायबिलिटी है। और फिर कल टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया कि अब तो ये सूरत हाल है कि इसराइल कह रहा है कि भाई ये सारी की सारी जो बेसेस हैं इनको रीलोकेट कर दें आप इसराइल के अंदर, नंबर वन, और उसके साथ नई बनाई जाए। उसका मतलब ये था कि इनको छोड़ें, आपने चूंकि ये बेसेस मेरे लिए रखी हुई हैं तो वहां जरूरत ही नहीं है, हमारे मुल्क में बनाएं और यहां पर आप भी महफूज और हम भी महफूज। और उसके बाद जो कुछ ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बारे में कहा, पब्लिकली कहा, मेरे ख्याल से जब आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, नॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये हम जैसे मुल्कों के लिए शायद बिलियंस डॉलर्स, ये इस किस्म के अल्फाज बड़े ही वो अट्रैक्टिंग है, लेकिन ज़ाहिर उनके लिए नहीं है, वहां पे ट्रिलियंस की बात है। उसके बावजूद ये सूरत हाल है। लेकिन अब मैं आपको एक इस वॉर के हवाले से बताना चाह रहा हूं कि आपकी गैस की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो खत्म हो गई, आपकी तेल की एक्सपोर्ट्स खत्म हो गई, जहाज वो वहां से गुजरने नहीं दे रहे। और उसके बाद आपने क्या किया कि आपकी अब इवन जिन तनसीबात के ऊपर हमले कर रहे हैं उनको रिकवर करने के लिए मंथ्स नहीं ईयर्स चाहिए, 3-3, 4-4, 5-5 साल के लिए। और आपकी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक कर रही है। लेकिन आज की एक खबर सुने फिर आगे बढ़ते हैं। दुबई अनाउंसेस $272 मिलियन इकोनॉमिक सपोर्ट पैकेज एमिड ईरान वॉर। तकरीबन 1 बिलियन दिरहम जो है वो दुबई अपने बिजनेस सपोर्ट के हवाले से दे रहा है ताकि वहां पर चीजें चलें और बिजनेस सेक्टर को, जिसको आप एक कहिए कि बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है। ये ग्राउंड पे सूरत हाल है। यानी ओवरऑल एक जंग जो अमेरिका इसराइल की जंग है जिसमें अरब उनके एलाइज हैं। एलाइज से मुराद ये है कि आपने बेसिस दी हुई हैं, उस चीज को लेकर आपको मार पड़ रही है। आप लोग सवाल उठा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि क्या वो जो दुबई ड्रीम था वो खत्म हो चुका है, वो जा चुका है। कतर जो एक अमीर तरीन मुल्क है, दोहा के ऊपर वो हमले करते हैं, इसी तरह से दीगर जगहों के ऊपर हमले हो रहे हैं और अब आपको जेब से पैसे निकालने पड़ रहे हैं। जंग किसकी है? अमेरिका की, इसराइल की। और मार किसको पड़ रही है? अरब मुल्कों को। क्यों? ये जंग उनकी है और वो उस बदले में क्योंकि आप उनके साथ एलाइज हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग खबर यह है कि अगर अमेरिका ये कहे कि वो जंग जो हम लड़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ईरान आपको मार रहा है, उस मार खाने के पैसे भी दे, यानी हम जंग लड़ेंगे, उस जंग के नतीजे में मार पड़ेगी आपको, मार भी आपको पड़नी चाहिए, वो भी सहे, और जो हम जंग लड़ रहे हैं जिसके नतीजे में आपको मार पड़ रही है उसके पैसे भी दे। मेरे ख्याल ये दुनिया की वाहिद लड़ाई होगी जिसमें आपको पैसे लगा के मार खानी पड़ेगी। इससे बड़ा एक लूजर अरब मुल्क हो सकते हैं। खबर क्या? खबर यह है कि अमेरिका की व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है वहां उनसे ये आज इस बारे में बहुत सारे जहां सवालात हुए, तो एक सवाल जिस तरह से अगर आप देखें तो ट्रंप का ये स्टाइल है, वो नेटो के बारे में यही कुछ करते हैं। कभी वो कहते हैं कि आप 5% स्पेंडिंग देंगे। मार्को रूबियो गुज़श्ता रोज यही बात कर रहे थे कि जैसे ही ये सब कुछ खत्म होगा तो हम अपने जो ताल्लुकात हैं नेटो के साथ उनको असेस करेंगे। फिर वो कहते हैं कि हमारे बगैर नेटो जो है वो एक कागजी शेर है, उसकी कोई हैसियत या औकात नहीं है। अब उनसे सवाल हुआ कि क्या अमेरिका के, और मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस तरह से बहुत सारी खबरें आती हैं ना, ये सिर्फ हम पाकिस्तानी मीडिया को तो कह देते हैं कि वो सिक्योरिटी जराए से चलाते हैं, फलां जराए से चलाते हैं, ये बात ठीक है। वेस्टर्न मीडिया को खबरें फीड की जाती हैं, वहां पर भी इस किस्म की फेक चीजें आती हैं और सवालात भी आते हैं जो आपने एजेंडा ड्रिवन चीजों को किया जाता है। अच्छा, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उनसे एक सवाल होता है कि क्या इस बारे में जो सदर ट्रंप हैं वो इस चीज को लेकर जाएंगे कि ये जो जंग की कॉस्ट है तो ये कॉस्ट सारे एलाइज पे करें। नहीं, अरब भी तो है, वो कि ट्रंप तारीफ कर रहे थे कि यूएई बहुत अच्छा लड़ रहा है, वो फलां बहुत अच्छा लड़ रहा है। तो आगे से जो कैरोलिन लेविट हैं वो इस बारे में क्या कहती हैं या उनका क्या ख्याल है, वो बहुत ही जो इंटरेस्टिंग है। और वो इस पूरी वॉर के अंदर ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि
کیا امریکہ ان سے پیسے لے گا کہ نہیں لے گا؟ ذرا میں آپ کو وہ جو سوال ہے وہ سوال اور پوری گفتگو سنانا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا. Kuwait, Saudi Arabia, the UAE. Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. ان سے سوال ماضی کا ایک حوالہ دے کے کیا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے پیسے دیے تھے، تو اب جو جنگ لڑ رہے ہیں کیا امریکہ کے صدر جو ہیں وہ ان اربوں کو کہیں گے پیسے دیں؟ تو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں اٹس این آئیڈیا دیٹ آئی نو دیٹ ہی ہیز اینڈ سم تھنگ دیٹ آئی تھنک یو ول ہیئر مور فرام ہم. تو اب وہ کہتی ہے کہ آئی تھنک اٹس سم تھنگ دا پریزیڈنٹ وڈ بی کوائٹ انٹرسٹنگ ان کالنگ دیم ٹو ڈو. ان کے مطابق صدر ٹرمپ ایسا سوچ رہے ہیں اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا جب صدر ٹرمپ اربوں سے یہ بات کہیں گے. تو اب عملی طور پہ صدر ٹرمپ نے پہلے ان کو ڈرایا، اور صدر ٹرمپ نہیں بلکہ پورے عرب کو ویسٹ نے ڈرایا، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بلینز آف ڈالرز کا ان سے ویپن سسٹم خریدا، آپ نے اڈے ان کو دیے. ہر ملک کا الگ الگ ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ جی سی سی ممالک جو ہیں وہ سارے کے سارے کسی مشترکہ پلیٹ فارم کے اوپر یا مشترکہ ٹی او آرز کے تحت ہے. نہیں، ایک ملک کو نہیں پتا یو اے ای نے کس بنیاد کے اوپر دیا ہوا ہے، سعودی عرب کس بات کا نہیں پتا، سعودی عرب نے کس بنیاد کے اوپر دیا ہوا ہے اس کا قطر کو نہیں پتا، قطر نے کس بنیاد کے اوپر کیا ہوا ہے اس کا جارڈن کو یا بحرین کو، ان چیزوں کو نہیں پتا. اچھا اب ایک تو ہو گیا آپ کے پیسے دے. دوسرا بڑا انٹرسٹنگ ہے، ایران اس پوری چیز کو لے کر آپ کو صرف ایک بنیاد کے اوپر اس نے آپ کا وہ علاج کر دیا. کیسے؟ مثال کے طور پہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کی ایک چیز آپ کو پورے کا پورا اس نے چوک کر دیا. الجزیرہ جس کا تعلق قطر سے ہے وہ ایک تبصرہ لکھتا ہے کہ ہرمز a fireball in Iran's hands. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں آگ یا اس طرح کا وہ شعلہ جس کو کہنا چاہیے، آگ کا گولا کہنا چاہیے، تو وہ اس حوالے سے ان کے ہاتھ میں ہے. اب ایسا کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح سے ایران ایک بنیاد کے اوپر ان کو چوک کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے آپ کو کل خبر دی تھی جو ٹائمز آف اسرائیل نے دی تھی. ٹائمز آف اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بارے میں ایران یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے کچھ سیز فائر کرنا ہے تو ہم امریکہ پہ ریلائی نہیں کریں گے، چونکہ وہ ہم سے پہلے بھی دھوکہ کر چکا ہے. ہمیں دو ملکوں کی گارنٹی چاہیے، ہمیں یہ اندازہ ہو کہ کوئی ڈسپشن نہیں ہے، کہ کوئی دھوکہ کوئی چال نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ ایک چین ہے، دوسرا جو ہے وہ روس ہے، رشیا اور چائنا. اور یہ دونوں کے دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں آپس میں بھی الائز ہیں، اور کسی نہ کسی طور پہ یہ ایران کے الائز، گڈ فرینڈ کہہ لیں یا اسٹریٹجک پارٹنرز کہہ لیجیے. ابھی اگر تیل کی ایکسپورٹ وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں تو چین ان سے خرید رہا ہے. ڈرونز کی بات آتی ہے تو رشیا ان کے ساتھ ہے. اور پھر ویسٹرن میڈیا بار بار کہتے ہیں، زیلنسکی نے کل بھی کہا کہ ان کو وہ انٹیلیجنس فراہم کر رہے ہیں، سیٹلائٹ امیجز دے رہے ہیں. یہ بہت ساری باتیں ہیں. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پاکستان جس وقت ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، وہاں پر خبریں آئیں کہ پاکستان کے صدر جو ہے وہ ایک ان اناؤنسڈ وزٹ کے اوپر چائنا کی ایمبیسی میں جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، جب ہم نے یہ دیکھا کہ پرسوں وزراء خارجہ آئے ہوئے تھے تو پاکستان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ چین آن بورڈ ہے. پھر اس کے بعد وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر چین کے اندر، تو آپ مذاکرات کے فوراً بعد اگر چین جا رہے ہیں تو یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ میسج کتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. لیکن اس سے بھی ذرا زیادہ خبر جو آئی وہ ایک گلف کنٹریز سے آئی. اب جو گلف کنٹریز ہیں وہ تو زیلنسکی کے ساتھ مل رہے تھے، ان کے ساتھ تو قطر اور سعودی عرب ڈیفنس پیکٹ کر رہے تھے. تو آخر کیا ہوا کہ آپ کو ایک معاہدہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، ایک نشست اس ملک کے ساتھ رکھنی پڑ گئی جو ظاہراً پرائما فیشائی جو ہے وہ ایران کا ایلائی ہے، رشیا. خبر بہت انٹرسٹنگ ہے، ذرا خبر سنیے جو الجزیرہ نے رپورٹ کی. گلف اسٹیٹس جارڈن اینڈ رشیا ڈسکس مڈل ایسٹ وار. گلف کنٹریز کا رشیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے بھائی؟ یعنی گلف کنٹریز امریکہ کے ساتھ تو ملے. اچھا کون کون شامل ہوا؟ لکھا جی an online meeting has been held with the foreign ministers of Gulf nations, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, the United Arab Emirates, Bahrain, Oman, along with Jordan and Russia. اب یہ جو گلف کوآپریشن کونسل ہے جی سی سی، اس کے جو اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں وہ فارن منسٹر جو بحرین کے ہیں وہ انہوں نے اچیو کیا. اچھا اب اس بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ The meeting focused on discussing the Iranian aggression against the GCC states and Jordan alongside reviewing the latest developments in the region. اب جس ایران کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جس اگریشن کا آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ جو ڈرونز ہیں آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟
وہ کس کی مشترکہ پروڈکشن ہے, آپ کس سے مدد لے, وہ تو ایران کے اور روس کا مشترکہ پروجیکٹ ہے, اور آپ تو اس کے بدلے میں زیلنسکی اور اس کے ساتھ آ رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ کیا رشیا اس میں انگیج ہو کر جو ایران مطالبہ کر رہا ہے, یہ اس سلسلے کی انگیجمنٹس ہیں جو پاکستان کر رہا ہے اور ادھر اب وہ کر رہے ہیں, یا یہ دوسرے لفظوں کے اندر جو لائبلٹی بن گیا ہے آپ کے اوپر, آپ اس سلسلے میں امریکہ کو پیغام دے رہے ہیں. اب آپ میرے سے سوال کریں گے کہ میں یہ لائبلٹی کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں. رات کو ایران کے وزیر خارجہ ٹویٹ کرتے ہیں عباس اراغچی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ایران ریسپیکٹس دا کنگڈم آف سعودی عربیہ اینڈ کنسیڈرز اٹ اے برادرلی نیشن. یعنی بڑا کھل کے نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہم اسے اپنا ایک برادر ملک سمجھتے ہیں. Our operations are aimed at enemy aggressors who have no respect for Arabs or Iranians, nor can provide any security. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سارے کا سارا آپریشنز ہیں وہ ان جارحانہ قوتوں کے بارے میں جو نہ عربوں کی عزت کرتے ہیں نہ ایرانیوں کی عزت کرتے ہیں اور نہ کسی کو سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں. مزید لکھتے ہیں کہ جسٹ look at what we did to their aerial command, high time to eject US forces. اس کے ساتھ جو انہوں نے ان کا وہ ریڈار والا جو جہاز ہے جس کو تباہ کیا اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں, وہ ثبوت دکھا رہے ہیں سعودی عرب کو کہ یہ آپ کی سرزمین کے اوپر تھا جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر حملے کیوں کر رہے ہیں. تو اور ان کے مطابق یہ آپ کی کوئی سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے, اور وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن یہ ثبوت بھی دیکھیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, آپ کے گھر میں کیا ہے. اور ساتھ وہ اگلی بات بھی کرتے ہیں جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ مہربانی کریں اور ان سب کو یہاں سے نکالیں. لیکن کیا آپ نکال پائیں گے یا آپ ابھی تک یہیں پر پھنسے رہیں گے, یہ ایک امپورٹنٹ میرے خیال بات ہے, اور میرے خیال ابھی وہ اس بارے میں شاید عرب تیار نہ ہوں تو وہ اس چیز کے اوپر وہ پھنسے رہیں گے. اچھا, ایک چیز جو اور ہے, یو اے کے اوپر رات بھی حملہ ہوا, اور یو اے شارجہ سیز ایرانین ڈرون ٹارگیٹڈ تھورایا ٹیلی کام بلڈنگ. وہی بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک کے اوپر انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کریں گے ہم اسی طرح سے جواب دیں گے. اب انہوں نے ٹیلی کام سیکٹر کے اوپر جو کیا رات کو, یہی بات جو ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر غالیباف ہے جن کے متعلق صدر ٹرمپ نے کل دھمکی دی کہ ہم ان کو ڈھونڈ نکالیں گے, ان کا میں ایک ہفتے کے اندر آپ کو بتا دوں گا, اور ان کا نام پہلے بھی آیا, ایون عباس اراغچی صاحب کا نام آیا. پھر راٹرز نے خبر دی کہ پاکستان نے ان کا کہا کہ ان سے مذاکرات کر دیں, ان کے نام نکالیں. غالیباف صاحب رات کو لکھتے ہیں the enemy promotes its desires as news while threatening our nation at same time. Big mistake. If they hit one, they'll take several back. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دشمن ہے نا اپنی خواہشات کو خبروں کی صورت, جو میں آپ کو کہہ رہا تھا ایجنڈا ڈریون چیزیں آتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بات صرف یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اوپر حملہ کریں اور ہم جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہیں. آپ حملہ کریں گے ہم آپ کو جواب دیں گے. اب امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھیے وہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو کھول دیا جائے یا کھولا جائے. خبر آتی ہے کہ 2 projectiles hit water close to vessel near سعودی عربیہ. یعنی سعودی عربیہ کے قریب ایک جہاز کے اوپر حملہ ہوتا ہے, 2 projectile لگتے ہیں. کیسے ہوا ایران خود مانتا ہے. تہران ٹائم لکھتا ہے a container ship owned by Zionist regime using the flag of a third country was hit precisely and effectively by a missile from the IRGC Navy fighters. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جہاز جس کے اوپر کسی اور ملک کا جھنڈا لگایا گیا تھا, وہ ظاہر ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ یا اسرائیل کے حوالے سے تھا, تو ہم نے اس کو میزائل سے ہٹ کیا ہے. تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں, تو کیا آپ اس حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کھلی ہوئی ہے؟ نہیں, اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلی ہوئی, اور وہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے رہیں کہ ہم نے اتنی جگہوں کے اوپر ہٹ کر دیا, ہم یہ کر دیا, اور اب صورتحال یہ ہے کہ شروع کے اندر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے وزیر دفاع بار بار آ رہے ہیں, وہ باڈی بلڈر چکے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. اب رات کو بی بی سی نے ایک تجزیہ لکھا, ان کا جنگ پر ابتدائی نیوز بریفنگز کے بعد پینٹاگون خاموش ہو گیا, اور کہا کہ پہلے 15 دنوں میں ہمیں بریفنگز تو دی جاتی تھی, اگرچہ ان بریفنگز تک رسائی سخت کنٹرول کے ساتھ ہوتی تھی, لیکن پھر بھی امریکی فوج سے کچھ مشکل سوال آن ریکارڈ پوچھنے کا ایک موقع ضرور مل چکا تھا. اب 11 دن گزر چکے ہیں اور ایسی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی. اچھا, پھر یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی ہم نے مذاکرات کیے ہیں, اس کو سب لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کو مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے, یہ ٹائم بائی کیا جا رہا ہے. رات کو بی بی سی نے اس کے اوپر ان کے جو بین الاقوامی نامہ نگار ہیں لیز ڈوسے, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا, اس کی ثبوت کیا ہے, ثبوت کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ مارکیٹ کے ساتھ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ مارکو روبیو کہتے ہیں جی ویکس ناٹ منتھس ٹو فنش وار آن ایران, یعنی ہم
مہینوں پہ نہیں جائے گا، ہفتوں کے اندر ختم کر دیں گے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جناب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ ملٹری بلڈ اپ کر رہے ہیں. اور ملٹری بلڈ اپ کتنا بڑا ہے؟ ٹائمز آف اسرائیل لکھتا ہے کہ thousands of US Army paratroopers arrive in Middle East as build up intensifies. کیوں؟ سب کو پتا ہے کہ آپ نے وہاں پر گراؤنڈ پہ جانا ہے اور گراؤنڈ پہ اپنے فورسز جو ہیں وہ لانچ کرنی ہے، اور اس بارے میں آپ یہ اس وقت سب کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. لیکن کیا دنیا کو نہیں پتا؟ کیا اس وقت خود ان کو نہیں پتا؟ جو ایران ہے، رائٹرز کا لکھتا ہے، رائٹرز بھی یہی بات لکھتا ہے کہ thousands of US آرمی پیراٹروپرز، جو ان کی خبر تھی جو ٹائمز آف اسرائیل نے وہاں پہ کوٹ کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کو اس چیز کا اندازہ ہے، وہ اپنی تیاری کر رہا ہے. کچھ رابطے رات ضرور ہوئے ہیں جی، خاص کر ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں جو پاکستان بھی آئے ہوئے تھے اور وہ اس پورے عمل کے دوران ثالثی کر رہے ہیں، ان کا اور عباس اراغچی صاحب کا رابطہ ہوا ہے. اور اس کے بعد آذربائیجان ان کا ہمسایہ ملک ہے، گو کہ تلخی بھی ایک بار آئی، انہوں نے ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ بات کی ہے. اور ان سب رابطوں کے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت نکلے، اور پاکستان بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ ان سے بات چیت کر رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ایران سرنڈر کرے، لیکن رات کو فارن پالیسی نے ایک بڑا خوبصورت مضمون لکھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر از آلویز این illusion. سر ٹرمپ اگر اپنے illusion کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ بے شک کہتے رہے ہیں کہ ہم اتنے، امریکہ کہتے رہے ہم 250 سال کی سویلائزیشن ہے. آپ 250 سال کی ہیں، وہ آپ سے کئی سو سال زیادہ کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ کیا نکلتا ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.